अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताब व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरातुल मौति बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अत्ग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य व मा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक में आप मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने घर की अहमियत, घर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है और घर की इस्लाह किस अंदाज से हम कर सकते हैं, इस हवाले से एक नसीहत बयान की थी। आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में वहीं से आगे मैं बात चलाता हूँ। घर की इस्लाह नेक बीवी पर मुनहसिर है, सालिह बीवी पर मुनहसिर है। पुरसुकून ज़िंदगी बीवी की इस्लाह पर ही मुमकिन है, उसके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी पुरसुकून नहीं रह सकती। उसकी वजह यह है कि इंसान मर्द वो अपना वक्त ज़्यादातर घर से बाहर मुआश के सिलसिले के अंदर गुजारता है। उसने कोई भी मेहनत मजदूरी करनी है, कोई भी काम करना है, ज़्यादा वक्त उसका घर से बाहर होता है। तो घर के अंदर औरत ही होती है, बीवी ही होती है, जो बच्चों की माँ होती है।
وہی پورا دن اپنے گھر کے اندر رہتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے پابند بھی کیا کہ وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں کے اندر ہی ٹکی رہو، اپنے گھروں کے اندر ہی رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ گھر میں رہنا ہے اور تم نے گھر میں رہنے کے بعد نمازیں پڑھنی ہیں، زکاتیں ادا کرنی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی عورت کا جو اصل مسکن ہے، اصل گھر ہے، جو اس کی رہائش کے لیے وہ چار دیواری ہے، گھر کے اندر ہے، گھر سے باہر وہ اس کی رہائش نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نہیں۔ تو اس لیے زیادہ وقت عورت کا ہی گھر کے اندر رہتا ہے۔ اور پچھلے جمعے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں سب سے جو بہترین ساز و سامان انسان کے لیے قرار دیا ہے وہ نیک بیوی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بہتر سامان ہے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ترغیب بھی دی اس چیز کے اوپر کہ نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کرو۔ اگر انسان اس کے اندر غلطی کر بیٹھتا ہے، اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، یا پھر اس نے اپنے لحاظ سے تو صالح نیک بیوی کا ہی انتخاب کرنے کی کوشش کی تھی، اب وہ صالح اور نیک نہیں نکلی۔ یہاں صالح اور نیک سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والی اور شوہر کے حقوق بھی ادا کرنے والی، بچوں کی اس انداز سے تربیت کرنے والی جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو مطلوب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، اگر اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے تو کوشش کی، یا پھر مجھے سمجھ نہیں تھی مسئلے کی، گھر والوں نے نکاح کروا دیا، میں نے خود انتخاب نہیں کیا، ان کی زیادہ اس کے اندر محنت تھی، انہوں نے اچھا رشتہ میرے لیے تلاش کیا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرسکون زندگی نہیں میسر ہو رہی، وہ نیک اور صالح نہیں ہے، تو کیا اس کو گھر سے باہر نکال دیں؟ نہیں، بلکہ اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو آپ نے سمجھانا ہے۔ اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ اب نیک بیوی نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو کہیں کہ جائیں آپ میرے عقد سے نکل جائیں، نہیں، بلکہ اس کی اصلاح کی جتنی ممکن ہو سکے کوشش کرے اصلاح کرنے کی۔ اس کے اندر ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن رحمت اللہ علیہ، نواب تھے، بیوی ملکہ تھی، ملکہ۔ اب ظاہر ملکہ کے اوپر جو ملکہ ہو، بادشاہت جس کے پاس ہو، اللہ نے مال و دولت جس کو دیا ہوا ہو، تو کیا وہ شوہر کی بات مانتی ہے؟ ظاہر وہ کہے گی میرے پاس اتنا کچھ موجود ہے، میں ملکہ ہوں، شہزادی ہوں، تو اب شوہر کی اگر میں نے اتنی بھی مانی تو کیا ہوا؟ وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ حدیث انہوں نے پڑھائی طالب علموں کو، تو وہاں پر ایک لفظ آیا دیوس کا۔ طلباء نے سوال کیا، پوچھا کہ آخر اس کا مفہوم کیا ہے، ہمیں اس حدیث کے اس ٹکڑے کا مفہوم سمجھا دیں۔ انہوں نے کہا یہ مفہوم میں آپ کو کل اس وقت سمجھاؤں گا جب شام کے وقت میں بگھی پر اپنی بیوی کے ساتھ سیر کے لیے سوار ہوتا ہوں، جاتا ہوں ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے، تو آپ نے اس کے سامنے، بگھی کے سامنے آ جانا ہے اور اصرار کرنا ہے اس بات پر کہ ہمیں ایک سوال ہے اور ہم آپ سے سوال کا جواب چاہتے ہیں۔ میں ٹالوں گا، میں کہوں گا نہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، سیر و تفریح پر جا رہا ہوں، لہٰذا کل جب کلاس کے اندر آؤں گا، جب درس دوں گا تو اس وقت مجھ سے سوال کرنا، لیکن تم نے اصرار کرنا ہے کہ نہیں ہمیں ابھی ہی اس مسئلے کا جواب دیں۔ اب مقصود کیا تھا؟ ان کو اصلاح کرنا مقصود تھی۔ کس کی؟ بیوی کی۔ اب پردہ نہیں کرتی تھی، سوال کیا، طلباء نے آ کر گاڑی روک دی، کہا کہ ہمیں ایک ضروری سوال ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کل کرنا، ٹالتے رہے، تو بالآخر بیوی نے یہ کہا کہ آپ جواب دیتے ہیں بچوں کو، آپ سے سوال کرنے آئے، پوچھنے آئے، ٹھیک ہے ہم سیر و تفریح پر نکلے ہیں، سوال کا جواب ان کو دے دیں، یہ چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے سوال کیا، پوچھا دیوس کون ہے؟ تو اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں ہوں۔ بس اتنی سی بات کہی، بیوی سمجھ گئی کہ یہاں پر مقصود کیا تھا کہ جو میں بغیر پردے کے باہر نکلی ہوں۔ اب دیکھیں ظاہر یہ نہیں کہ سمجھایا نہیں ہوگا،
نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا بھی ہوگا، نصیحتیں بھی کی ہوگی، لیکن یہ نصیحت اس انداز سے کارگر ہو گئی کہ اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جو خواتین کے لیے انسائکلوپیڈیا کے نام سے معروف بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر جو ان کی بیوی نے کتاب لکھی وہ شرف اس کو بخشا جو کسی اور کتاب کو اللہ نے نہیں بخشا۔ جس طرح صحیح بخاری کا ایک مقام ہے، ایک عزت ہے احادیث کے اندر، اسی طرح جو خواتین کے مسائل پر کتاب ہے اس کے اندر اس کتاب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر بیوی کے اندر کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کمی موجود ہے، کوتاہی موجود ہے، وہ نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، نماز کے اندر سستی ہے یا کسی اور معاملے کے اندر وہ سستی کرتی ہے، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیں، بلکہ امکان پیدا کریں، کوشش کریں، نصیحتیں کریں، اس کو تذکیر کریں، اس کو واعظ کریں، اللہ کی بشارتیں بھی سنائیں، ساتھ میں ڈراؤنا بھی سنائیں، اس کو نظارت والی آیات احادیث سنائیں، اس کام کرنے کی جو اس کے اندر برائی موجود ہے، چیز کی کمی ہے، اس کی وعید بھی اس کو سنائیں۔ اس انداز سے جب اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر کے اندر ہدایت رکھی ہوگی تو رب العالمین نے اس کو ہدایت دے دینی۔ اور اگر آپ نے دیکھا، میں بڑے عرصے سے سمجھا رہا ہوں، بڑے عرصے سے کوشش کی ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اس طرح کا معاملہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے پھر کہا کہ طلاق دے دو، اس نے کہا نہیں میرے اس بیوی سے بچے ہیں تو میں چھوڑنا نہیں چاہتا، پھر آپ نے کہا چھوڑنا نہیں چاہتے، اب اس کے اندر یعنی کوئی اخلاقی برائی نہیں تھی، اخلاقی نہیں تھی برائی، یاد رکھیں، وہ صرف اس کے اندر کچھ کمی تھی، آ کر سوال کیا، نبی علیہ السلام نے کہا چھوڑ دو، پھر کہا کہ نہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، پھر آپ نے کہا برداشت کر۔ اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ جب تم بیوی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو تو اس ناپسندیدہ والے عمل کو چھوڑ کر اس کے وہ دیکھو جو اس کے اندر خیر کے پہلو موجود ہے۔ ہم ایک چیز کو تو دیکھ لیتے ہیں نا کہ اس کے اندر یہ چیز کمی ہے، تو ایک چیز کی کمی کی وجہ سے باقی جو اچھائیاں اس سے تو محروم نہ کروائیں نا اپنے آپ کو۔ ہاں اصلاح ہے، اللہ رب العالمین نے دیکھا نا، میں بھی تو آیات سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، کتنے واعظ و نصیحت میں سنتا ہوں، کیا میں نے فوراً عمل کیا ہے؟ اپنے آپ پر بھی ہم اپنا کر یہ چیز پرکھیں نا کہ کتنے ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ہم بھی تو سستی کر جاتے ہیں نا۔ تو ظاہر ہے وہ بھی اگر کسی معاملے کے اندر نہیں آ رہے، بار بار آپ کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ تذکیر ہے، نصیحت کرنا ہے، تو اصلاح کرنے ہیں، کیونکہ پرسکون اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بیوی کی اصلاح ضروری ہے۔ اور دینی تربیت جب تک یاد رکھیں گھر کے اندر نہیں ہوگی تو وہ گھر پرسکون نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو گھر کی نعمت قرار دیا نا، گھر کو نعمت، وہ نعمت اسی صورت میں بنے گی جب گھر میں آپ کو رہنے کا سکون میسر ہو۔ کتنے لوگ ہیں وہ مثال کے طور پر ڈیوٹی سے اپنی دکان سے جلدی فارغ بھی ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ ہے اب گاہک نہیں آنا، وہ کوشش کرتا ہے کہ رات 10-11 تک بیٹھا رہوں، کیوں؟ جب بیوی سو جائے گی پھر چلا جاؤں، کیوں؟ اس کے ساتھ زندگی کے ایسے معاملات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گھر میں بھی قدم رکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر بولنا شروع ہو جاتی، بندہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے باہر ہی چلا جاؤں۔ اگر آپ ہی جائے جلدی کسی وجہ سے، جب پولیس والوں نے مثالیں بند کروا دی مارکیٹ، اب بندہ آ گیا جلدی آتا ہے، نہایا اور نکل گیا باہر، پھر وہ ہوٹل پہ بیٹھ جائے گا، دوستوں کے پاس چلا جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کیفیتیں کیوں کس وجہ سے بنتی ہیں کہ آخر ان کو گھر کے اندر وہ سکون نہیں میسر جو گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں۔ اور اصل سکون میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ انسان کو گھر کے اندر ہی میسر ہے، گھر کے علاوہ کہیں پر بھی آپ اس کو شاہانہ زندگی دے دیں، بے شک اچھی اس کو لباس دے دیں، اچھے بستر دے دیں، اچھی اس کو رہائش دے دیں، سب کچھ بہتر دے دیں، وہ سکون محسوس نہیں کرے گا جو اپنے گھر کے اندر آ کر انسان کو سکون ملتا ہے، چاہے وہ کچا گھر کیوں نہ ہو، وہ ایک کمرے پر مشتمل ہی چھوٹا سا ہی گھر کیوں نہ ہو، اس کے اندر انسان اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ سمجھتا ہے۔ تو اس لیے پرسکون زندگی کے لیے بیوی کی اصلاح ممکن ہے۔ تو چند طریقے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس ذریعے سے اگر ہم نیک اور صالح بیوی کا انتخاب نہیں کر سکے یا پھر کوئی کمی کوتاہی موجود ہے تو ہم اس انداز سے جو علماء نے طریقے بیان کیے اگر ان کو ہم دیکھیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بیوی کی اصلاح جلد ممکن ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقیدہ، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یاد رکھیں سب سے پہلے عقیدہ، اور اسی کی بنیاد پر دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے
شرکیہ عقائد اس کے اندر موجود ہیں، شرکیہ نظریات اس کے اندر موجود ہیں، اس کا وہ نظریہ، وہ عقیدہ جو اسلام والا عقیدہ ہے وہ نہیں ہے اس کا، تو یہ سب سے بری عورت ہے۔ یاد رکھیں، چاہے وہ پھر آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کو کھانا بھی اچھا دے رہی ہے، ٹائم پہ دے رہی ہے، لباس بھی دے رہی ہے، سکون زندگی اس نے آپ کو دی ہوئی ہے، لیکن اس عورت کا عقیدہ درست نہیں، تو یہ سب سے بری عورت ہے۔ یا آپ کی بیوی سب سے بری بیوی ہے، کیونکہ اس کی آپ نے دنیا تو اس سے آپ اپنی بہتر کروا رہے ہیں، اس عورت کی آپ نے دنیا بھی خراب کی ہوئی ہے، آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز عقائد کی درستگی، اس کے اوپر توجہ دینی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ یہ نہیں کہا پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو پھر آ کے الحمدللہ رب العالمین آ کے شروع کرو، نہیں، پہلے تعارف، اللہ کا تعارف پہچانو، رب کو، رب کون ہے، کن صفات کا مالک ہے، پہلے علم حاصل کرو، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کی طاقت کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، ان کے ناموں کے بارے میں۔ آج کمزوری مسلمانوں کی سب سے بڑی یہ ہے، ہم کلمہ تو زبان سے پڑھ لیتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے۔ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ، پہلے علم حاصل کرو، کس بات کا، کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب العلم کے اندر یہ عنوان قائم کیا ہے کہ علم پہلے ہے بات کرنے سے، یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ عقائد کی درستگی، اس کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ اور نمبر 2، جو احکام اسلام کے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سستی ہے نماز کی، آپ اس کو سمجھائیں کہ اللہ رب العالمین نے نماز کس انداز میں فرض کی ہے، اس کے چھوڑنے کی کیا وعیدیں ہیں، جو چیزیں آپ اسلامی احکام اس کے اندر کمیاں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بشارتیں اور ڈراؤنی والی آیات احادیث وہ اس کے سامنے رکھیں۔ آج تو الحمدللہ اتنی سہولت ہمارے پاس موجود ہے، ہر گھر کے اندر تقریباً نیٹ کی سہولت موجود ہے، علماء کے بیانات موجود ہیں، چلیں آپ وہی لگا دیں گھر میں، زبان سے نہیں آپ کے بارے تو وہ اونچی آواز سے لگا دیں، وہ تو کچھ نہ کچھ باتیں تو کانوں میں جائیں گی نا، وہ سنے گی، اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی کہ ہاں میرے اندر یہ کمزوری موجود ہے، میں اپنی کمزوری کی اصلاح کروں۔ اور پھر اسی طرح جو بری عادات ہیں جیسا کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بات بات پہ جھگڑا کر لینا ہے، یہاں کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ جو بری عادات ہیں، یہ اشارتاً صرف باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ اس کی پھر اصلاح کریں، کوشش کریں کہ وہ بری عادات اس کے اندر سے ختم کروائیں۔ اور سب سے بڑا جو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے ختم کروانے کا، وہ نہ میری زبان ہے نہ آپ کی زبان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہی یاد رکھیں کام آ سکتی ہے۔ یعنی جو قرآن اور حدیث کی وعید وہ اس کے سامنے ہوگی، اس کے اوپر وہ ڈرے گی بھی۔ اور پھر اسی طرح نماز کا طریقہ اس کو بتلائیں، اگر نماز اس کو نہیں آتی، کئی خواتین ہوتی ہیں مثال ہے وہ نہیں نماز جانتی، ان کو نہیں علم ہوتا، تو اس کو نماز کا طریقہ بتائیں، اس کے نماز کے فرائض کتنے ہیں، اس سے پہلے کتنی سنتیں پڑھنی ہے، بعد میں کتنی سنتیں پڑھنی ہے، کس انداز سے پڑھنی ہے نماز، تو یہ تعلیم دینا ہے، یہ ترتیب دیکھتے جائیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، وہ قرآن مجید اگر پڑھ سکتی ہے، اس کے اندر سستی موجود ہے تو اس کی ترغیب دلائیں کہ گھر کے اندر پڑھنے سے برکتیں آتی ہیں، آپ گھر میں ہوتی ہیں، کام کے بعد آپ کچھ قرآن کی تلاوت کر لیا کریں، ٹھیک ہے، یہ چیز۔ اس کی طرح پھر نماز تہجد، اس کی فضیلت، اس کے بارے میں واضح و نصیحت کرنا، اسی طرح جو خاوند کے حقوق ہیں اس کے متعلق اس کو آگاہ کرنا، صدقہ خیرات کی ترغیب دینا کہ اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر اس کے اندر یاد رکھیں، ویسے تو عورت کو اجازت لے کر شوہر کا جو مال ہوتا ہے اجازت لے کر خرچ کرنا چاہیے۔ جیسے فقیر ہمارے پاس دروازے پر آ جاتے ہیں نا، آٹا مانگ لیتے ہیں یا پیسے مانگ لیتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں اٹھا کے شوہر کے، تو اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ شوہر سے اجازت لیں، اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر آپ خرچ کر دیتی ہیں اور شوہر اس پر ناراض نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے کوئی آتا ہے مانگنے والا، آپ اس کو دے دیتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آٹا دے دیتی ہیں، کوئی پیسے دے دیتی ہیں، تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ڈبل اجر پھر اس کو ملے گا، کیوں کہ مال تو اس کا تھا، اس کی حفاظت بھی کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس مال کو بچا بھی دیا۔
کیونکہ وہی مال انسان کا بچتا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ تو یعنی کہ یہ معاون بن جاتی ہے آپ کے مال کی حفاظت کی، کہ دنیا کے اندر بھی آپ کے مال کو محفوظ رکھا، اور اسی طرح وہ مال آپ کے لیے آخرت میں بھی وہ جمع کر رہی کہ غرباء فقراء کے اندر تقسیم کرتی ہے، تو اس کے اندر اس کو ترغیب دی جائے۔ اور اگر اس کا خود ذاتی مال بھی موجود ہے، کیونکہ بعض خواتین کیا ہوتی ہیں مالدار بھی ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو بڑا دیا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ والدین کی طرف سے ان کو بہت کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، یا ان کے پاس وہ جمع کرنے کی جیسی عادتیں ہوتی ہیں، عورتوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے، تو ان کو پھر ترغیب دیں کہ آپ بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا کریں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ پھر اسی طرح مفید جو اسلامی کتب ہیں اس کے مطالعے کا شوق دلوائیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں قرآن مجید ہے، اس کو آپ اپنے گھر کے اندر ترجمے والا لازمی طور پہ کوشش کریں کہ ترجمے والا قرآن مجید گھر کے اندر رکھیں۔ پھر احادیث کی کتابیں ہیں، احادیث کے اندر آپ صحیح البخاری صحیح مسلم رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو ہمارے گھروں کے مسائل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر طہارت کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں گھر سے اٹھ کر آتا پوچھ لیتا، شرم و حیا ہمیں آری آ جاتی، کئی دفعہ ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں وضو کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں دیگر طریقے نہیں آ رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں کہ اگر مولوی صاحب سے سوال کیا، یا کسی سے بھی خاتون کو کہتی ہے اگر میں نے کسی اور سے سوال کیا، وہ کہے گی دیکھو آپ نے 60-70 سال ایسے گزار دی۔ تو اس کا بہترین حل کیا ہے؟ گھر کے اندر آپ ایسی کتابیں لا کر ہی رکھتے ہیں جو اسلامی احکام پر مشتمل ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے کم از کم اپنا وضو درست کر لیں، اپنی نماز درست کر لیں، اپنے دیگر اعمال کی اصلاح کر لیں۔ جو کمیاں آپ گھر کے اندر دیکھتے ہیں موجود ہیں اس کے متعلق لا کر کتابیں رکھ لیں گھر کے اندر، جو اس کی پھر ترغیب بھی دینی، یہ نہیں ہے کہ لا کے صرف رکھنی ہے، اس کے مطالعے کی ترغیب دیں، اس کو پڑھنے کی ترغیب دیں، وہ روزانہ 1 صفحہ پڑھ لیں، 2 صفحے پڑھ لیں، جس طرح ان کو ممکن ہے۔ اب ڈائجسٹ اور میگزین سب سے زیادہ جو پڑھنے والی ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں، اس بات کی شوقین۔ گھروں میں ڈائجسٹ جتنا پڑھوانا موٹا 200-300 صفحے والا ایک دن میں بھی ختم کر دیتی، کیوں نہ ہم ان کو اسلامی چیزیں لا کر دیں، گھر کے اندر اسلامی کتب لا کر دیں، اسلامی مفید معلوماتی کتابیں لا کر دیں، جہاں ان کی دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے۔ پڑھنے کا تو ان کو شوق ہے، پڑھنی ہے، کہانیوں والی بھی کتابیں اسلامی موجود ہیں، وہ لے آئیں، چلیں آپ کہانیوں کی طرف ان کے زیادہ رغبت ہے، وہ کہانیوں کے ذریعے سے بھی اصلاح کی کوشش کی گئی ہیں، تو وہ کتابیں لے کر آ جائیں جو مفید اسلامی کتابیں، وہ گھروں کے اندر، یعنی ایک چھوٹی سی لائبریری ہمیں ضرور قائم کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو علماء کرام ہیں ان کے جو دروس ہیں وہ بھی اپنے گھروں کے اندر گھر والوں کو لازمی سنائیں۔ اسی طرح نیک عورتوں کی صحبت مہیا کریں، یعنی ایک تو آپ ماحول بنا رہے ہیں، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت بڑی کیا نام ہے نمازی ہے، بڑی نیک ہے، صالح ہے، اس کے اندر اسلامی احکامات پر پابندی کرنے والی ہے، آپ اس کی سہیلی اس کو بنوا دیں، تعارف کروائیں، کبھی اس کے ساتھ لے جائیں، اس کے گھر پہ جانے کی ترغیب دیں، یا کبھی ان کو ان کے گھر پہ لے آئیں۔ اس انداز سے کیا ہوگا؟ جب نیک مجلس ملے گی، نیک صحبت ملے گی، تو یہ نیک صحبت کی اتنی بڑی برکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اس طرح کی جو مجلس لگی ہوتی ہے، ایک شخص آتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی دینی بات سننے نہیں آیا، وہ ملنے آیا تھا کسی سے، آخر کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں کو کہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ فلاں بندہ جو آیا تھا اس کا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ کہا کہ نہیں، یہ مجلس ایسی بابرکت ہے کہ اب ادھر بیٹھنے والا وہ بدبخت نہیں رہ سکتا، معافی اس کی بھی ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی مثال نبی علیہ السلام نے مجلس کی مثال بھی دی۔ جس طرح عطر فروش کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، وہاں پر کیا موجود ہے؟ خوشبو ہے، اگر وہ آپ کے جسم پر لگاتا نہیں ہے، آپ کو دیتا نہیں ہے، جب تک بیٹھیں گے آپ کو خوشبو ملے گی۔ تو اس لیے وہ نیک جو سہیلیاں بنائیں گی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اثر آئے گا اس کے اوپر۔ پھر اسی طرح گھر سے بلا وجہ باہر جانے سے روکے، کیونکہ عورت کا یاد رکھیں اصل مقام، اصل جو ٹھکانہ ہے وہ گھر ہے۔ ضرورت کے تحت اسلام نے یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل گھر سے باہر نکلنا منع کیا، ضرورت کے تحت وہ جا سکتی ہے، لیکن کیا ہے پھر وہ اسلامی جو حدود ہیں اس کا خیال رکھے۔ اس کے اندر صرف ایک چیز سمجھ لیجئے، مسجد یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے نا، یہاں کوئی اور کام تو نہیں ہے نا، نماز پڑھنے آنا ہے۔ اس کے اندر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت شوہر کی لازمی قرار دی ہے کہ تم اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر مسجدوں میں نہ جاؤ، اور شوہروں کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پابند کیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اگر وہ مسجد میں جانا چاہتی ہیں تو تم رکاوٹ نہ بنو۔ آج ہم سب سے بڑے رکاوٹ بن جاتے ہیں اس چیز کے اندر آ کے، نانا مسجد کے اندر جاؤ گی، مسجد میں تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ابھی ایک سوال بھی خواتین کا اس جانب سے آیا تھا، کیا ہماری نماز ہم ادھر آ کے پڑھتی ہیں، ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا،
اس نے کہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا مسجد میں جانے کی۔ سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کہا کہ میں اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر بیٹے سے اس وجہ سے ناراض ہو گئے کہ میں تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں اور تم آ کر کہتے ہو کہ میں تو اپنی بیوی کو روکوں گا۔ مرتے دم تک اپنے بیٹے سے صرف اس وجہ سے کہ حدیث میں تمہیں سنا رہا ہوں اور تم اس کو نہیں تسلیم کرتے، لہٰذا میرا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی بات نہیں کی اس سے۔ پھر اس کے بعد تو عورت کو آنا چاہیے مسجد، لیکن شوہر کی اجازت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اگر شوہر سے اجازت مانگے تو شوہر رکاوٹ نہ بنے، وہ اجازت دے، وہ اجازت دے۔ لیکن اس کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ زیب و زینت نہیں اختیار کرنی، خوشبو لگا کر نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ جو پازیب وغیرہ پہن لینا یا چوڑیاں وغیرہ جو بجتی ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں پہن کر آنی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو پردہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اب ظاہر جب آواز آئے گی شیطان نے وسوسہ تو ڈالنا ہے۔ تو اب جب مسجد کے اندر اتنی بڑی پابندی اسلام نے لگائی ہوئی ہے، ہم بازاروں کے اندر ناشور کی اجازت وہاں پر چلتی ہے، وہاں تو بند سمر کے جانا والا معاملہ ہوتا ہے، وہ ساری حدود کو، تو گھر سے باہر جائیں لیکن اسلامی حدود کی پابندی کریں کہ اسلامی کم از کم ایسا لباس نہ پہنے جو ضرب برق کو لوگوں کی توجہ کا باعث بنے، ایسی چیز نہ پہنے جو آواز دے دیتی ہو۔ ہیل کیوں علماء باہر منع کرتے ہیں؟ یہ کہ کیونکہ ٹک ٹک آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی چیزوں سے یعنی جو آپ کو متوجہ کروا دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے نا، شیطان خود ہی اس کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ جتنی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو شیطان کا تو یہ کام ہے۔ تو جب اس چیز کی پابندی وہ کریں گی تو وہ پھر گھر سے باہر بھی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا بہترین ذریعہ، غیبت سے بھی بچ جائے گا بندہ، وہ جھوٹی باتوں سے بھی بچ جائے گا۔ جب اور لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنی ہے، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے۔ اور یہ ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ گھر کے اندر سکون لا سکتے ہیں۔ اور بھی کچھ طریقے ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، تو بہرحال یہ چند طریقے آپ کے سامنے رکھے کہ جس انداز سے آپ اپنی بیوی کے اندر اگر کوئی کمیاں محسوس کرتے ہیں تو وہ اس انداز سے آپ نے پوری کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب بیوی کی اصلاح ہوگی تو یقیناً آگے اولاد کی بھی اصلاح ہوگی۔ بیوی کی اصلاح پر ہی آپ کی زندگی پرسکون ہے، آپ کا گھر پرسکون ہے، آپ کی دنیا بھی بہتر ہے، آپ کی آخرت بھی۔ اور یہی چیز مردوں کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ میں صرف خواتین کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کہیں کہ ہم تو اب آزاد ہو گئے، نہیں، ہم نے بھی اپنے اندر اگر یہ چیزیں ہمارے اندر کمیوں میں موجود ہیں، خواتین کے اندر اس چیز میں اگر کمی نہیں ہے تو وہ شوہروں کی اصلاح کریں، ان کے اندر یہ چیزیں ختم کروائیں، اسی ترتیب سے ان کے عقائد کی اصلاح کروائیں دونوں۔ کیونکہ یاد رکھیں گھر کے دونوں، جس طرح گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں نا، اس طرح گھر کے دونوں پہیے ہیں۔ آپ ایک ٹائر نکال دیں تو گاڑی کیا ہے؟ نہیں چل پائے گی نا۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یاد بس اوقات کیا ہوتا ہے خاندان سے جب باہر رشتہ ہوتا ہے، کیا آپ کی زبان کی ہوتی ہے، وہ آپ کی قومیت کی ہوتی ہے، الگ خاندان ہے، وہ جب پورا خاندان الگ ہے، لسان زبان الگ ہے، قومیت الگ ہے، سب کچھ، وہ آخر دونوں ایک ساتھ رہنے پر رضامند ہو گئے ہیں، تو کیا وہ ایک دوسرے کی بات نہیں مان سکتے؟ جو کمیاں کوتاہیاں کیا ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے اپنی اصلاح نہیں کر سکتے؟ تو یہ خواتین کے لیے صرف باتیں نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم اپنے اندر جو کمیاں ہیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں نا ہماری خواتین ہیں، میری بیوی اس انداز کی ہو، تو یاد رکھیں وہ ہم سے زیادہ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر اس سے بہتر ہو، تو ہر ایک اسی طرح چاہتا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی اپنے اندر وہ کمیاں کوتاہیاں دیکھنی چاہیے، جہاں پر کمی کوتاہی موجود ہے ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دو ضروری سوال ہیں، صرف آپ کے 2-4 منٹ لوں گا۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو 2 رکعت جو تحیۃ المسجد پڑھنی ہوتی ہے کیا وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ بیٹھ گئے، انہوں نے 2 رکعت ادا نہیں کی۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، آپ نے ان کو کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا کیا اور فرمایا کہ قم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں ادا کرو، فلیتجوز فیہما، لیکن اس کے اندر اختصار کر لو، یعنی جو آپ کی عموماً آپ جو پڑھتے ہیں نا رکعت کے اندر، یعنی قرآن زیادہ پڑھ رہے ہیں یا تسبیحات زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو اب اس میں تھوڑا کم کر لیں، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے، باقی جو قرآن کا حصہ آپ پڑھتے ہیں یا رکوع کو لمبا کر لیتے ہیں، سجدہ، اس کے اندر فلیتجوز فرمایا کہ اس کو اختصار سے پڑھو، لیکن 2 رکعتیں یہ مسجد کا حق ہے، یاد رکھیں، جب مسجد میں آپ آئیں گے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں لازمی پڑھیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور خاص طور پر آپ نے کھڑا کروا کر آپ نے کہا پڑھ کے پھر بیٹھو۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ خواتین نے کہا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ادھر جا کے نماز پڑھتی ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پہلی تو چیز یہ دیکھ لیں کیا یہ اللہ کا گھر ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ اختلافی بات نہیں کر رہا کہ آپ یہ کہیں کہ جی ان کو کہنے والوں نے جس نے کہا، کیا یہ اللہ کا گھر ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسجد ہے تو مسجد کے اندر نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں یہ مسجد نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ مسجد نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے چلیں ٹھیک ہے بھائی، آپ ادھر کیوں اہتمام کے ساتھ جاتی ہیں کسی کے گھر میں نماز پڑھنے، اس سے بہتر اپنے گھر میں پڑھ لیں۔ اگر یہ مسجد ہے، آپ اس کو مسجد تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس کے اندر آ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ مسالک کا اختلاف آپ نے بنایا کہ جی نہیں وہ فلاں مسلک کی ہے تو لہٰذا آپ وہاں پر جا کے نماز پڑھتی ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر تو خواتین مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں۔ چلے اب تو ہم نے پردے کا باقاعدہ اہتمام کر دیا، الگ پورشن کر دیا، سہولت کر دی ہے تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ آرام سے آئے نماز پڑھو۔ اور پھر آپ کے سامنے میں نے حدیث بھی بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اجازت مانگے تو اجازت دو، آئے وہ نماز پڑھنے۔ ہاں افضل ہم یہی کہیں گے جسے خواتین باقی نمازیں گھروں میں پڑھتی ہیں، افضل وہی ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھنا۔ اگر وہ جمعے کے اندر یا کوئی واعظ و نصیحت تدریس کے اندر وہ آنا چاہتی ہیں، مسجد کے اندر اس چیز کا اہتمام موجود ہے، وہ جمعے کا اہتمام باپردہ انہوں نے کیا ہوا ہے، تو آ کر پڑھنا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، کسی قسم کی رکاوٹ اس کے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ مسجد کا حصہ یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے الگ کمرہ بنایا ہوا ہے، اس کو مکمل طور پہ مسجد کے احکامات ہم نے دیے ہوئے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب خواتین اعتکاف بیٹھی تھی ہم نے یہی چیز بتلائی تھی، اس سے پہلے ایک دفعہ یہ جب نہیں تھا تو خواتین نے پوچھا تھا، ہم نے کہا کہ یہاں ہمارے پاس بندوبست نہیں ہے، لہٰذا اب کیا الگ ہے، ہم اعتکاف کا بھی اہتمام کر دیتے ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں آ جائیں آپ اعتکاف کر لیں۔ تو یہ مسجد ہے، باقاعدہ مسجد ہے، یہ پورا مسجد کے جس طرح آداب ہیں، جو احکامات ہیں، اس کا آپ خیال کرتے ہیں، یعنی اس کمرے کا اسی طرح اس کمرے کا، تو یہ مسجد کا ہی تصور اس کو دیا ہوا ہے ہم نے۔ اس کے اندر وہ پابندیاں جو مساجد والی وہی ہیں، تو بلا جھجک آپ یہی سمجھا کریں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مسجد ہے تو پھر آپ آ جائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات میں کر دوں، انڈیا کے ایک عالم ہیں مسلکاً وہ حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، ٹھیک ہے، جو رکاوٹ بنتے ہیں، صرف اشارتاً ایک بات کروں، انہوں نے خاص طور پر یہ نصیحت کی اور کہا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور کہتے ہیں میں بنا رہا ہوں کہ نچلی منزل میں صرف خالصتاً خواتین کے لیے بنا رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایک تو پہلے دور رکھا ہوا ہے ان کو دین سے، وہ اب مسجد میں بھی آ کے دین نہ سنیں، آپ پھر کیسے اصلاح کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی اچھی بنے، ہمارے بچے نیک اور صالح بنے، دیندار بنے، جب مسجد میں آنے نہیں دیں گے، ہاں آپ مسجد میں نہیں آنے دیتے، بازار میں بھی نہ جانے دیں، پھر کوئی اعتراض نہیں۔ مسجدوں میں آپ رکاوٹ بن جائیں اور بازار میں کھلی اجازت دے دیں۔ ہم بازار کی کھلی مخالفت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بازار میں عورت کو نہیں جانا چاہیے، جائے تو پابندیوں کے ساتھ، مسجد میں بھی آئے تو وہی پابندیاں ہیں۔ تو اس لیے یہ بلا تفریق الحمدللہ ہم کسی پر بھی، آپ بھی یہاں پر آ کے جمعہ پڑھتے ہیں، کوئی ہم باقاعدہ نام لے کر، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ غلطی کی اصلاح کر دیں بغیر نام لیے، تو کوئی ہم کسی کے اوپر زچ بھی نہیں کرتے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، نام لیں، یا مثلاً ہم آپ کو اسی جانب توجہ دیتے ہیں، ہم آپ کو قرآن کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں، ہم آپ کو حدیث کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بلا جھجک آپ مساجد میں آیا کریں، نماز پڑھا کریں، جمعے کی خاص طور پہ جو اہتمام، یعنی
جو مساجد میں ہوتا ہے اس کے اندر آ کر، جیسے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، آپ تراویح بھی آ کر پڑھیں، تو جو اہتمام باقاعدہ دیا جائے اس کے اندر شریک خواتین ہو سکتی ہیں، اور وہ ان کو یہی چیز سمجھنا چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر جا رہی ہیں، وہی اجر ثواب جو اللہ نے مردوں کے لیے رکھا ہے وہی چیز اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی رکھی ہے۔ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔